बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी हलचल हुई है और इस हलचल का जो ताल्लुक़ है, चंद रोज़ पहले पीर के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर हैं आबिद ज़ुबैरी की जानिब से जो मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उस दरख़्वास्त को लेके प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ी हलचल हुई है, जिसकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और एक और दावा भी किया गया है, मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्त के हवाले से एक बड़ा दावा भी सामने आया है। वो दावा क्या है, उस पर भी आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे। कुछ दीगर हैपनिंग्स भी हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से, इमरान खान के हवाले से भी एक अहम ख़बर है कि दौड़ें क्यों लगी हैं, और मौलाना फजल रहमान साहब, उनके लिए भी एक बुरी ख़बर है। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी तफसीलात भी प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहबा, जिनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया था ज़मानत के लिए, रिहाई के लिए तोशाखाना 2 केस में, उस पर आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की है और जज साहब ने ऑर्डर ये पास किया है कि जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी है उसके तहत बुशरा बीबी की इस दरख्वास्त का वो ऑर्डर आज के रोज़ में जारी कर देंगे। और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो ये ऑर्डर बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से तोशाखाना 2 केस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी नहीं किया गया। अब देखते हैं कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी की रोशनी में जज साहब इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला सादर फरमाते हैं। इसके अलावा जस्टिस आमिर फ़ारूक, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने जो ज़ैन कुरैशी की दरख्वास्त थी तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि उनकी गिरफ़्तारी गैर कानूनी हुई है, ज़ैन कुरैशी की दरख्वास्त पे आमिर फ़ारूक साहब ने जो एतराज़ात थे उनको रिमूव कर दिया है और रजिस्ट्रार ऑफिस को इस दरख्वास्त को समाअत के लिए फ़िक्स करने और नंबर लगाने का हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के साबिक़ सिक्योरिटी इंचार्ज उमर सुल्तान बाजियाब हो गए हैं, लेकिन उनकी बाजियाबी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर हुई थी। आज आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत की तो वकील की जानिब से बताया गया कि उमर सुल्तान घर वापस आ चुके हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए अदालत में उनको पेश नहीं किया गया। जज साहब ने यह सवाल किया आमिर फ़ारूक साहब ने कि शहरी वापस आ चुका है, अब आप मज़ीद क्या चाहते हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि उमर सुल्तान की जो गुमशुदगी है उस हवाले से हमने जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है, FIR का इंदराज भी हो चुका है, तो हम ये चाहते हैं कि इस गुमशुदगी की जो आज़ादाना तहकीकात हैं वो आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इमरान खान के साबिक़ सिक्योरिटी इंचार्ज उमर सुल्तान की गुमशुदगी के हवाले से जो FIR दर्ज हुई है उस पर उन्होंने ये हुक्म किया है कि आज़ादाना तहकीकात करवाई जाएँ और दरख्वास्त को डिस्पोज ऑफ कर दिया है। यहाँ पे नाज़रीन मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ। एक अहम कॉल है, एक सर्जरी के हवाले से दोबारा आपको शामिल करते हैं। सर्जरी का मैटर भी आपको बता देते हैं। तो मेरे से मुतलका है, तो शायद अगर उस तरफ जाना पड़ा तो एक आध दिन 2 दिन की छुट्टी होगी, लेकिन दुआ करें, उम्मीद तो है कि नहीं जाना पड़ेगा, उसके बगैर ही काम चल जाएगा। तो वही वो दोस्त बता रहे थे कि डॉक्टर हैं या नहीं है, कहाँ पे है, तो वही वो सारी इतलात दे रहे थे। लेकिन बहरहाल अब आ जाते हैं नाज़रीन जो सुप्रीम कोर्ट में हलचल का मामला है। आबिद ज़ुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ सदर हैं। उन्होंने और उनके साथ 5 प्रोमिनेंट वकला, जिसमें शहाब सरकी साहब हैं, शफ़क़त अब्बासी साहब हैं, ग़ालिबन अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा, मुनीर काकड़ साहब हैं और एक फ़राज़ अब्बासी साहब हैं, एक और वकील हैं, जिन्होंने ये जो मुजव्वज़ा आइनी जो तरमीम है, जो बिल है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और उसमें कहा गया था कि ये अदलिया की जो आज़ादी है उसके ख़िलाफ़ है और सुप्रीम कोर्ट के जो अख्तियारात हैं वो वापस लेने की एग्जेक्टिव की जानिब से, पार्लियामेंट की उस दरख्वास्त में बात नहीं की गई कि हुकूमत ये अख्तियारात जो है सुप्रीम कोर्ट के वापस लेना चाहती है और सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल हुकूमत एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो खड़ी करना चाहती है। तो ये अदलिया की आज़ादी के मुनाफी होगा, अदलिया के अख्तियारात जो है वो
چھیننے کے مترادف ہوگا، تو اس پر یہ استدعا کی گئی تھی کہ آپ اس مجوزہ آئینی ترمیم کو جو ہے سارے پروسیس کو ہولڈ کر دیں، روک دیں، حکومت کو کہیں کہ آپ یہ قانون سازی نہ کریں اور مجوزہ بل کو آپ کالعدم قرار دے دیں، اور اگر پارلیمنٹ یہ کرتے بھی ہے تو صدر پاکستان زرداری صاحب کو کہیں کہ وہ اس بل کے اوپر سگنیچر نہ کریں۔ تو ہم نے اس ساری صورتحال کا انالیسس کیا تھا کہ یہ ایک پری میچور اپلیکیشن ہے، کیونکہ پری ایمپٹیو اپلیکیشن نہیں ہو سکتی قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، لیکن ہم نے ماضی میں ریسنٹ پاس میں کچھ زیادہ دور نہیں جاتے، ایسی ایک مثال ہم نے دیکھی ہے کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون آیا تھا، اس قانون کو بننے سے پہلے ہی اس سارے پروسیس کو روک دیا گیا تھا، اور صدر کو دستخط سے بھی روک دیا گیا تھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا آپریشن بھی روک دیا گیا تھا۔ تو وہ ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس میں بھی عابد زبیری صاحب اس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف جو ہے وہ صف اول میں تھے، سب سے آگے تھے کہ یہ قانون نہیں بننا چاہیے۔ اس وقت چیف جسٹس بندیال صاحب ہوتے تھے، اور بندیال صاحب ظاہر سی بات ہے کہ اس قانون کو بننے سے پہلے چاہے بندیال صاحب تھے یا بندیال صاحب کے پیچھے جتنے بھی چیف جسٹس تھے، وہ ون مین شو ہوتا تھا۔ چیف جسٹس کا اختیار تھا بینچ کی تشکیل کا، مقدمات کی سماعت کا، اور اس سے جڑے معاملات کے حوالے سے۔ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے بعد یہ صورتحال جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ پری میچور اپلیکیشن ہے، لیکن ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کمیٹی کے اس وقت صورتحال ہے، ماضی کے 2 فیصلوں کو اگر ہم دیکھیں، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کا اگر ہم جائزہ لیں، تو قاضی فیصل صاحب جو ہے وہ مینورٹی میں ہیں، اور جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، وہ اس وقت میجورٹی میں ہیں۔ تو آج ناظرین یہ ہوا ہے کہ عابد زبیری صاحب کی جانب سے ایک نئی درخواست جو ہے وہ گزاری گئی ہے، اور آپ کو اس درخواست کی جو ڈیٹیل ہے وہ شیئر کرنے سے پہلے جو ہم نے ناظرین ذرائع سے رابطہ کیا ہے، ہمیں ذرائع سے یہ انفارمیشن ملی ہے کہ فی الحال تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ شیڈول نہیں ہے۔ کوئی ہوتا نا کہ شیڈول ہو جانا کہ آج یا کل یہ اجلاس ہونا ہے، تو ایسا شیڈول میں کوئی اجلاس جو ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا نہیں ہے۔ البتہ ذرائع یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ایسا اجلاس کل ہو بھی سکتا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے جو اجلاس ہے، ذرائع بتاتے ہیں کہ ایسا اجلاس کل کال کیا جا سکتا ہے، لیکن فی الحال حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اجلاس کل ہونے جا رہا ہے یا کہ کل اجلاس نہیں ہوگا۔ بہرحال شیڈول میں نہیں ہے، لیکن ذرائع امکان ضرور ظاہر کر رہے ہیں کہ اٹ مے بی کنوین ٹمارو، یعنی کل پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کا امکان موجود ہے۔ اچھا، یہ جو امکان والی ناظرین بات ہوتی ہے نا، اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ کل میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اس پہ اب ہمارے کچھ ساتھی کوٹ کر کے ری ٹویٹ کر رہے ہیں۔ میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ امکان ہے کہ وزیر قانون اعظم طارق صاحب جو ہیں، جو اتحادی ان تجاویز کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے۔ تو آج وہ دوست کہہ رہے ہیں کہ وہ اعظم نذیر طارق صاحب کی کوئی پریس کانفرنس کا شیڈول نہیں آیا، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہماری طارق صاحب کے ساتھ خود بات ہوئی، اور طارق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی کسی اتحادی کے ساتھ، حکومت کے لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنس نہیں کر رہا، لیکن البتہ وہی جو میری ٹویٹ کے اوپر کوٹ کر کے ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ خود لکھ رہے ہیں کہ طارق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ وکلا کا جو آج نمائندہ اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس میں وکلا کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کریں۔ تو چلیں، ہماری خبر جتنی تھی امکان کی حد تک تھی، لیکن موسٹلی حد تک تو وہ ٹھیک ہے کہ چلیں وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں، لیکن وکلا کے ساتھ پریس کانفرنس تو کرنے جا رہے ہیں۔ اور خود جو ہمارے مخالفین ہیں، جو میری ٹویٹس کے اوپر کوٹ کر کے مجھے غلط کہہ رہے ہیں، وہ دراصل ہماری خبر کو کسی حد تک درست قرار دے رہے ہیں کہ اعظم نذیر طارق صاحب پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے پریس کانفرنس کریں گے۔ تو یہ جو ناظرین کمیٹی کا اجلاس ہے، یہ کل ہونا ہے، لیکن کل کے اس اجلاس سے پہلے جیسے میں نے کہا کہ امکان ہے، آج ایک درخواست نئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں گزاری گئی ہے، اور یہ درخواست لے کے آئے ہیں محترم عابد زبیری صاحب ہی۔ اور اس درخواست میں عابد زبیری صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن لے کے آئے ہیں، اسے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، اسے کمیٹی ٹیک اپ کرے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی اس بات کا امکان ہوگا کہ گرمیوں کی چھٹیوں کا اختتام ہوا ہے، جوڈیشل ایئر کا آغاز ہوا ہے، تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ جمعرات کے روز، جمعرات کو ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے، تو اس جمعرات کو ہو سکتا ہے۔ تو وہ اس لیے درخواست لے کے آئے ہیں، اور ساتھ میں متفرق درخواست دائر کر رہے ہیں کہ جو ایجنڈا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا، اس میں اس درخواست کو ٹیک اپ کیا جائے، ٹیک اپ کر کے اس درخواست کے اوپر بینچ تشکیل کا فیصلہ کیا جائے، بینچ تشکیل کا فیصلہ کیا جائے، اس درخواست کی فکسیشن کا بھی، یعنی سماعت کے لیے مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا جائے۔ تو یہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ ایک طرف کمیٹی کے اجلاس کا امکان ہے، دوسری طرف
عابد زبیری صاحب نے یہ درخواست گزار دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، سابق سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں جناب منیر ملک صاحب، ان کی طرف سے بھی ایک دعویٰ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں the petition against this constitutional proposed amendment has been finalized، یعنی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف منیر ملک صاحب نے بھی کوئی پٹیشن تیار کی ہے، اور اس میں جناب منیر ملک صاحب کہتے ہیں کہ 16 جو ریٹائرڈ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، اپنا سپیریئر کورٹس کے، یعنی اس میں ہائی کورٹس کے بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی سپریم کورٹ کا بھی ہو، انہوں نے بھی سگنیچر کیے ہیں، اور وتھ ادر لیگل فریٹرنیٹی، یعنی وکلا برادری میں دستخط کیے ہیں، مینی مور۔ تو یہ ایک درخواست اب منیر ملک صاحب بھی لانے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ آفٹر آل ڈیو کورس دا پٹیشن ول بی فائل ان دا سپریم کورٹ ایز سون ایز پاسبل وتھ ارجنٹ ہیئرنگ پلی، یعنی اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم ارلی ہیئرنگ کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کریں گے کہ یہ ارلی ہیئرنگ اس کی بھی ہونی چاہیے۔ یعنی ایک درخواست پہلے آ چکی ہے سپریم کورٹ کے سابق صدر کی طرف سے، سپریم کورٹ بار کے سابق صدر کی طرف سے، اور دوسری درخواست منیر ملک صاحب تیار کریں، اور یہ بھی سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہیں۔ لیکن آج اس درخواستوں پہ اگر ہیئرنگ ہوتی ہے، ان درخواستوں پہ ہیئرنگ ہوتی ہے اور جو یہ مانگ رہے ہیں وہ ہو جاتا ہے، تو پھر پاکستان کا سینیریو کیا ہوگا، ملک کی حالات کا سینیریو کیا ہوگا؟ کیا اس فیصلے پر عمل درآمد ہوگا؟ آئینی ترمیم رک جائے گی؟ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کے فردر کوئی قانون سازی کا نہیں سوچے گی؟ تو یہ ناظرین پورا ایک بلاگ ہے، ہمارے پاس اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں، یہ پہلے سے طے کر لیا گیا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن میں آپ کو اس کا نتیجہ یہ بتا دیتا ہوں کہ ملک میں کاؤس ہوگا، ملک میں انارکی ہوگی، عدم استحکام ہوگا، اور جو رگڑا جائے گا وہ غریب رگڑا جائے گا۔ بہرحال وقت آئے گا تو وہ ویلاگ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ہوا، اس پہ الیکشن کمیشن نے آج سماعت کی ہے، اور آج وہاں پہ تحریک انصاف نے دوڑ لگا دی ہے، تحریک انصاف وہاں پہ بھاگ نکلی ہے۔ ممبر نثار درانی صاحب کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے بینچ کی طرف سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے انتخابات کہاں پہ کرائے، چمکنی میں کرائے، کہاں پہ کرائے؟ تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں اور صوبائی سطح پر اپنا پارٹی کا الیکشن کروایا، اور پھر بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ ہم نے ایک درخواست تیار کر لی ہے، ہمارے جو انٹرا پارٹی الیکشن کے ڈاکومنٹس تھے وہ کوئی 1365 صفحات کے تھے، کچھ ہم نے جمع کرا دیے ہیں، کچھ ہمارے ڈاکومنٹ جو ہے جب ہمارے پارٹی کے سیکریٹریٹ پہ ریڈ کیا گیا تو اسلام آباد کی جو پولیس ہے وہ اٹھا کے لے گئی، ایف آئی اٹھا کے لے گئی، تو وہ ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ تو آج ہم درخواست تیار کر رہے ہیں، وہ درخواست دے کے ہم وہ ڈاکومنٹ حاصل کریں گے، ہمیں 7 سے 10 دن کا وقت دے دیں۔ اب یہاں پہ ناظرین آپ دیکھیں کہ 7 سے 10 دن کا وقت مانگا گیا ہے، سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ یہ درخواستیں فوری ٹیک اپ کی جائیں عابد زبیری کی طرف سے، اور یہ ناظرین معاملہ اگست سے چل رہا ہے، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے اگست سے مسلسل تحریک انصاف کے وکلاء مہلت مانگ رہے ہیں دستاویزات جمع کرانے کے لیے، اور آج بتا رہے ہیں کہ وہ جو دستاویزات ایف آئی اے کے پاس ہیں اس کے اصول کے لیے ہم آج درخواست دائر کر رہے ہیں، جو کہ ہم دائر کر کے ایف آئی اے سے وہ ڈاکومنٹس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی مزید وقت حاصل کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ آخری جو انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت ہوئی تھی اس میں پی ٹی آئی کے وکلاء خود یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایسا کریں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر لیں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے کا انتظار کر لیں، اس میں چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ تو پھر وہ سپریم کورٹ کی وضاحت آ گئی تھی جس میں کہا گیا تھا 41 جو ارکان ہیں انہیں پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کر دیں، جنہوں نے سرٹیفکیٹس دیے ہیں، جو سرٹیفکیٹ ریسیو ہوئے ہیں انہیں پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کریں۔ تو اب بھی لگتا ہے کہ کچھ ایسی چیز یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے کہ 7 دن کا وقت ملے، اور اس دوران یہ جو ارلی ہیئرنگ کی درخواست آئی ہے مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ ٹیک اپ ہو جائے، اور یہ معاملہ لنگر آن چلا جائے، یہ معاملہ التوا کا شکار ہو جائے۔ لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا، جو قانونی ٹیم کی جانب سے بریفنگ دی گئی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو الیکشن پاکستان تحریک انصاف نے کروایا ہے، اگر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، بینچ کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو تسلیم کرتے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو اس پہ جو فنانس ڈویژن ہے، فنانس جو ونگ ہے الیکشن کمیشن کا، اس نے یہ رائے دی کہ اس پر پھر جو الیکشن ایکٹ کے متعلقہ سیکشنز ہے اس کا اطلاق ہوگا۔ اب وہ متعلقہ سیکشن کیا کہتے ہیں؟ متعلقہ سیکشن یہ کہتے ہیں کہ اس جماعت کا جو سمبل ہے وہ ہولڈ کر لیا جائے گا، وہ تو تحریک انصاف کا پہلے لیا جا چکا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ سیاسی جماعت ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے۔ تو یہ آج الیکشن کمیشن نے دبے لفظوں میں بات کی ہے کہ آپ کا اگر ہم انٹرا پارٹی الیکشن ایکسیپٹ نہیں کرتے، آپ کا تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی فیس کرنا پڑیں گے۔ لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کی جانب سے جو مہلت مانگی گئی پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے، انہیں وقت دے دیا گیا ہے، اور 2 اکتوبر تک اس کیس کی جو سماعت ہے اسے ملتوی کر دیا گیا ہے، اور ڈاکومنٹس جمع کرانے کا تحریک انصاف کو کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور درخواست بھی تھی، وہ درخواست تھی
پی ٹی آئی کا چیئرمین الیکشن لڑنے کے لیے. نوید انجم نے دی تھی کہ میں نے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا الیکشن لڑنے کے لیے ڈاکومنٹ جمع کروائے تھے، لیکن میرے ڈاکومنٹس مسترد کر دیے گئے. اب میں الیکشن کمیشن کے سامنے آیا ہوں، تو الیکشن کمیشن کے بینچ نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنی جو درخواست ہے وہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیں، آئندہ سماعت پر آپ کی درخواست کو بھی ٹیک اپ کر لیں گے. لیکن بیرسٹر گور علی خان جب الیکشن کمیشن سے باہر آئے، اب ان کی ٹاک سنیں، اب ان کی گفتگو میں تضاد سنیں کہ بیرسٹر گور علی خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. بیرسٹر گور علی خان صاحب کہتے ہیں میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہ صرف پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو ٹارگٹ کرنا بدنیتی ہے، حالانکہ ان کے ساتھ جمعیت الاسلام فیک کا انٹرا پارٹی الیکشن کا کیس بھی لگا ہوا تھا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ 2 اکتوبر تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا ہے اور 2 اکتوبر کو الیکشن کمیشن اس معاملے کو مزید نہیں لٹکائے گا. اندر ڈاکومنٹ جمع کروانے کے لیے بیرسٹر گور صاحب خود مہلت مانگ رہے تھے کہ 7 دن یا 10 دن کا وقت دے دیں، اور باہر آ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو لٹکایا ہوا ہے. یعنی اندر کچھ کہتے ہیں، باہر آ کے کچھ کہتے ہیں. اور پھر بیرسٹر گور نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کا سٹیٹس کیا ہے. یعنی جو وضاحت جاری ہوئی ہے اس وضاحت کو لے کے تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ مان لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اس کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی آج الیکشن کمیشن میں زیر سماعت تھا، اس پر بھی ناظرین مہلت مانگی گئی ہے. اور جو سپریم کورٹ کی وضاحت کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا اجلاس بھی ہونا تھا، اس اجلاس پر بھی کارروائی ہوئی ہے. اس اجلاس میں ناظرین اب تک جو قانونی ٹیم ہے الیکشن کمیشن کی، وہ چیف الیکشن کمیشن کی سربراہی میں جو اجلاس ہے اس میں یہ بریفنگ دی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کو دینے کا حکم دیا ہے. تحریک انصاف کا انتظامی ڈھانچہ موجود ہی نہیں ہے، تو کیسے جو سرٹیفکیٹس دیے گئے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں، ان کو کیسے ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے؟ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور کسی بھی جماعت کی رجسٹریشن کرنا، انٹرا پارٹی الیکشن کا جائزہ لینا اور سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، کسی اور آئینی ادارے کا یا کسی اور ادارے کا یہ اختیار ہی نہیں ہے. اور یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. قانونی ٹیم نے الیکشن کمیشن کے بینچ کو بریفنگ دی ہے. تو یہاں سے بھی آج بڑی خبر آ سکتی ہے. جو 14 ستمبر کی سپریم کورٹ کی وضاحت ہے اس کے اگینسٹ کوئی خبر لگتا ہے کہ شاید آ جائے، لگتا ہے شاید آ جائے. اب الفاظ پہ غور کر لیں، آگے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، امکان ہے، نہیں تو ہو سکتا ہے اجلاس کل تک بھی چلا جائے. اس کے علاوہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی الیکشن کا معاملہ تھا، اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے جو ضلعی سطح کے انتخابات ہیں وہ کروا دیے ہیں اور مرلہ وار ہمارے انتخابات ہوتے ہیں، اور ہمارا جو الیکشن ہے جمعیت الاسلام فیک کا وہ صرف کاغذی الیکشن ہی ہوتا، پورا الیکشن ہوتا ہے. اسلام آباد میں الیکشن کروائے جا چکے ہیں، گلگت بلتستان میں الیکشن کروائے جا چکے ہیں، مزید ہمیں 60 دن کا وقت چاہیے. تو اس پہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ 60 دن کا وقت تو بہت زیادہ ہے. چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی جانب سے کہا گیا کہ بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے وکیل نے کہا کہ بیچ میں وہ آئینی اصلاحات کا معاملہ بھی چل رہا تھا، اس کی بھی مصروفیات تھیں. تو اس پہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ آئینی اصلاحات کا انٹرا پارٹی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بعد آپ کو مہلت نہیں ملے گی. اور پھر چیف الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ ہم اور آپ مل کے آپ کا یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے، آپ کو مزید ٹائم ہم دیں یا نہ دیں. اور پھر چیف الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پہ انتخابی نشان لیا جا سکتا ہے اور پارٹی ڈی نوٹیفائی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو پی ٹی آئی کی درخواست تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی جو درخواست تھی کہ 60 دن کا وقت دیا جائے، اس پر عدالت کی جانب سے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے کہ آج یا کل جو ہے وہ سنا دیا جائے. اس کے علاوہ ناظرین اینکر عمران ریاض خان جن کے خلاف ایک نیا مقدمہ درج ہوا تھا، آج اینکر عمران ریاض خان جو ہے وہ ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچے تھے اور پشاور ہائی کورٹ نے عمران ریاض خان کی ضمانت جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لی ہے. اس کے علاوہ ناظرین عظمیٰ بخاری صاحبہ کے خلاف جو سوشل میڈیا کے اوپر بیہودہ گھٹیا کمپین چلائی گئی، اس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ نے آئندہ سماعت پر ڈی جی ایف آئی اے کو طلب کر لیا ہے اور ملزم حیدر علی کے حوالے سے جو راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی پولیس کی جانب سے، اس پر پولیس کی سخت سرزنش کی ہے. جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے راہداری ریمانڈ حاصل کرنے کے رجوع تو کر لیا، لیکن ملزم کی آپ نے گرفتاری نہیں ڈالی. جب آپ ملزم کو گرفتار نہیں کریں گے، اس کی گرفتاری نہیں ڈالیں گے، تو کیسے آپ کو جو ہے وہ راہداری ریمانڈ مل سکتا ہے؟ اور آپ نے گرفتاری بھی نہیں ڈالی. تو اس پہ عدالت نے 23 ستمبر تک کیس کی سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے جو ایف آئی اے کے ڈی جی ہیں ان کو طلب کر لیا ہے، اور پلک جاوید جو کہ صنم جاوید کی غالباً ہمشیرہ ہیں، بہن ہیں، ان کے والد کی جو درخواست ہے اس پر عدالت نے یہ ڈائریکشن جاری کیا کہ آپ اپنے جو تحفظات ہیں وہ تحریری طور پہ عدالت میں دائر کر دیں. تو یہ تھا ناظرین ہمارا ولاگ. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.